नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमने सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 36 से शुरू करना है। अल्लाह फरमा रहे हैं, वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनातिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। ये मुनाफिकीन अब खुदा और उसके रसूल के फ़ैसलों को भी हद्दाफ़ मतयन बना रहे हैं। इन्हें मालूम होना चाहिए कि किसी मोमिन और किसी मोमिन मर्द और औरत के लिए गुंजाइश ही नहीं है कि जब अल्लाह उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मामले का फ़ैसला कर दें तो उनके लिए अपने उस मामले में कोई इख्तियार बाकी रह जाए। और मालूम होना चाहिए कि जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा तो वो सरीह गुमराही में पड़ जाएगा। आयत नंबर 37 से यहाँ से आगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के वाक़े की तरफ इशारा फरमाया है, जिनका निकाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाइसरार अपनी फूफीज़ाद बहन हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश से महज इसलिए करा दिया था कि ग़ुलामों का मर्तबा मुआशरे में बढ़ाया जाए और उनसे मुतल्लिक़ लोगों के तसव्वुरात में तब्दीली पैदा हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने ग़ुलामियत का जो इदारा था उसको ख़त्म करना था। ये यकदम ख़त्म नहीं हो सकता था। कोई भी अगर किसी काम का सद्देबाब करना हो तो फ़र्दन स्टेप वाइज किया जाता है, यकदम नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस तरह अगर अल्लाह ताला ख़त्म कर देते तो ये जो ग़ुलाम पहले से मौजूद थे वो कहाँ जाते, वो तो मुआशरे के लिए और भी बुराई पैदा करते। इसलिए अल्लाह ताला ने एक तरफ से ख़रीदने के अमल को, दूसरी तरफ से आज़ाद करने के अमल को जारी कर दिया ताकि वहाँ से ख़रीदना बंद हो जाए। ग़ुलाम और जो मौजूद हैं उनको अगर उनके अंदर अल्लाह ने फरमाया भलाई देखो तो क्या करो, मुकातबत कर लो। ये जो सूरा उसमें नूर में आ चुका है। मुकातबत क्या है, यानी वो ख़ुद अपने आप को ख़रीदेंगे और फिर वो अपनी अदायगी करेंगे मालिक को। तो इस तरह क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी ये भी थी कि ग़ुलामियत का इदारा ख़त्म हो जाएगा। यानी इसका जो समाल वर्ड है वो क्या है कि लौंडी आका को जन्म देगी, यानी जो माँ होगी वो अपने आज़ाद बच्चे को जन्म देगी, क्योंकि ग़ुलामों के औलाद भी ग़ुलाम होती थी। इसलिए अल्लाह ताला ने इस इदारे का ख़ात्मा करने के लिए और ग़ुलामियत का दर्जा बुलंद करने के लिए अल्लाह ताला ने, यानी अल्लाह के रसूल ने इसको, इस मुआशरे को इस बुराई से दूर करने के लिए ये तदबीर इख्तियार की कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा जो थे उन्होंने उनसे अल्लाह के रसूल ने अपनी फूफीज़ाद ज़ैनब का इसरार करके निकाह करवाया। लेकिन इस किस्म की मुशर्रती इस्लाहात को लोग आसानी से कबूल नहीं करते। इस वजह से इस निकाह के ख़िलाफ़ एक मुखालफाना फ़िज़ा पैदा हो गई, जिसमें हो सकता था कि इस तरह की बातें भी कही गई हों कि ज़ैनब एक मुअज़्ज़ज़ घराने की खातून है, मगर उन पर यह कैसा जुर्म है कि उन्हें एक ऐसे शख्स के हिबालाए अक़द में दे दिया गया है जो अभी तक कल एक ज़र ख़रीद ग़ुलाम था। ये ज़ैद बिन हारिसा कौन थे? उस्ताद इमाम अमीन एहसन इसराही लिखते हैं, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा का ताल्लुक़ कबीला कल्ब से था। ये बचपन में दुश्मन की किसी गारत गरी में गिरफ़्तार हुए और ग़ुलाम बना लिए गए। हकीम बिन हज़ाम ने इनको अपनी फूफी हज़रत खदीजा के लिए ख़रीदा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आईं तो उन्होंने इनको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिब्बा यानी तोहफ़ा कर दिया। इस तरह इनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का जो शर्फ़ हासिल हुआ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी की जो कद्र व इज़्ज़त इनकी निगाह में थी हज़रत ज़ैद की, उसका अंदाज़ा इस वाक़े से कीजिए कि जब उनके वालिद और चचा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी आज़ादी का मुतालबा किया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इख्तियार हज़रत ज़ैद के हाथ में दे दिया कि वो चाहे तो अपने बाप के पास चले जाएँ, चाहे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहें। इस मौके पर हज़रत ज़ैद ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी मोहब्बत की जो मिसाल पेश की वो तारीख़ में हमेशा याद रखी जाएगी। उन्होंने आज़ादी का इख्तियारनामा पा जाने के बावजूद भी इस आज़ादी पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी को तरजीह दी। सुभान अल्लाह। इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको आज़ाद कर दिया। इनसे मोहब्बत और इनकी खूबियों के सबब से हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
شروع ہی سے تھی۔ اس واقعے کے بعد وہ دو چند ہو گئی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر معمولی التفات اور اعتماد کو دیکھ کر لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے۔ آیت نمبر 37 کی طرف۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر احسان کیا تھا آپ نے اور انعام کیا تھا اللہ نے، انہوں نے یہ فتنہ اس وقت اٹھایا جب تم اس شخص سے بار بار کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا اور تم نے بھی احسان کیا کہ تو روکے رکھ علیکا زوجہ کا، کہ تو روکے رکھ اپنی بیوی کو، وَاتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کر، اللہ سے ڈر، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ چھپا رہے تھے اپنے دل میں، مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اللہ نے ظاہر کر دیا اس بات کو، وَتَخْشَى النَّاسَ، اور تو ڈر رہا تھا لوگوں سے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْا، اور اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تو اس سے ڈرے، فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ منہا وطرا، جب زید علیہ السلام نے حضرت زینب سے اپنا رشتہ کاٹ دیا، زوجنا کہا تو ہم نے زینب کا نکاح آپ سے کر دیا، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ نہ رہے مومنوں کو حرجٌ کوئی تنگی، فی ازواج ادعیائہم، اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، اذا قضوا منہن وطرا، جب ان سے اپنا رشتہ کاٹ دیں، وکان امر اللہ مفعولا، اور یہ کہ اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس پر احسان کیا تھا، انعام کیا تھا اللہ نے اور انعام کیا تھا آپ نے، یعنی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بڑا ہی دل نواز تعارف ہے، یعنی اللہ اور رسول کے انعام یافتہ اور منظور نظر، اور ان الفاظ میں غالباً اسی لیے ان تعارف کرایا گیا ہے کہ منافقین کو تنبیہ یعنی خبردار کرنا تھا، جو ان کی غلامی کی وجہ سے قریش کی ایک شریف زادی کے ساتھ ان کا نکاح کا مذاق اڑا رہے تھے۔ استاذ امام لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انعام یوں تو ہر فرد پر ہے، بندہ جو کچھ بھی پاتا ہے خدا ہی سے پاتا ہے، لیکن حضرت زید کے حالات پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ان کے ساتھ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہوا جس طرح کا معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ یہ ایک غارت گری میں گرفتار ہوئے، غالباً ایک نصرانی کے غلام رہے، پھر غلام ہو کر بکے، بالآخر درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کارسازی سے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا، جس کے بعد ان کے لیے دین اور دنیا کی سعادتوں کے دروازے کھل گئے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام ان پر یوں ہوا کہ آپ کے فیض خدمت سے ان کو اسلام کی نعمت عطا ہوئی جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ نے ان کو محبت اور اعتماد کا وہ مقام بخشا کہ لوگ ان کو حضور کا منہ بولا بیٹا سمجھنے لگے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ان کو غلامی سے آزادی بخشی، اپنی حقیقی پھوپھی زاد بہن سے شادی کر دی، جس کے معنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اہل بیت میں شامل کر لیا۔ سبحان اللہ۔ جس سے بڑا خاندانی شرف اس سے زیادہ اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ آپ بار بار حضرت زید کو روکتے رہے کہ اب بھی زینب کو یعنی طلاق نہیں دینی، اسے اپنے پاس روکے رکھو، یعنی بغیر کسی معقول وجہ کے طلاق نہ دو، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ آپ نے اس لیے فرمایا کہ زید اپنے ارادے کے اختیار میں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں بتا رہے تھے کہ میرے مقابل میں وہ ایک خاندانی شرف کے باعث تفوق کا درجہ رکھتی ہیں کہ میں یعنی اس سے فوقیت رکھتی ہوں۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں حضرت زید کے رویے سے زیادہ حضرت زید کی شدت احساس کو دخل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دلداریوں کے باوجود وہ اپنی غلامی کے دور کو نہیں بھولے تھے۔ پھر حضرت زینب کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ ان کے مزاج میں فی الجملہ تمکنت اور تیزی بھی تھی، اور منافقین نے فضا بھی بہت کچھ بدگمانی پیدا کر رکھی تھی، چنانچہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ تمام فتنہ اور بدمزگی ان کے نکاح کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، اور اس کا علاج اب یہی ہے کہ اسے ختم کر دیا جائے تاکہ زینب کی کبیدگی بھی رفع ہو اور وہ اپنے سر کا بوجھ اتار کر اطمینان کا سانس لیں۔ آیت میں اذ تقولو کے الفاظ سے یہ بات نکلتی ہے کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اپنے ارادے کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی بار کیا، اور ہر بار انہیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روکتے رہے۔ یہ بات اگر نہ ہوتی تو عربیت کی روح سے قولتا کافی تھا، اس کے لیے تقول کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تقول کا مطلب ہے بار بار کہنا۔ اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یعنی اس رشتے کو کاٹ دیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں
محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ چھپا رہے تھے اس بات کو جسے یعنی اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ وہ کیا بات تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے؟ استاد امام امین احسن اصلاحی اس موقع پر لکھتے ہیں، یہ نکاح چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ایک دینی مصلحت کے تحت کرایا تھا، اس وجہ سے آپ کی دلی آرزو یہی تھی کہ یہ کامیاب ہو۔ چنانچہ آپ نے حضرت زید کو ارادہ طلاق سے باتاکید روکنے کی بہت کوشش کی۔ آپ کے دل میں یہ خیال تھا کہ اگر زید نے طلاق دے دی زینب کو تو دوہرا غم ہوگا کہ انہوں نے اس نکاح کی بدولت دشمنوں کے طعنے بھی سنے اور بالآخر ایک آزاد کردہ غلام کی متعلقہ بن کر اپنی حیثیت عرفی بھی ہمیشہ کے لیے گنوا بیٹھیں۔ ان کے دلداری اور اس نقصان کی تلافی کی واحد شکل پھر صرف یہ رہ جاتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو اپنے نکاح میں لے لیں، لیکن ایسا کرنے میں یہ اندیشہ تھا کہ منافقین اس کو ایک اور اس سے بھی بڑے فتنے کا ذریعہ بنا لیتے اور لوگوں میں یہ پھیلاتے کہ آپ نے اپنے متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے۔ آپ اس فتنے سے بچنا چاہتے تھے، اس وجہ سے آپ کی دلی آرزو یہی تھی کہ طلاق کی نوبت نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی تھا کہ یہ نوبت آئے تاکہ آپ کے ہاتھوں جاہلیت کی ایک غلط رسم کی اصلاح ہو، اور انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری جو ڈالی ہے کہ وہ دین کے معاملے میں کسی کی ملامت اور مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کریں، اپنے عمل سے اس کا مظاہرہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، یعنی منافقین مرد اور منافقات سے، اس لیے کہ وہ پروپیگنڈے کا طوفان اٹھا کھڑا کریں گے۔ لیجئے انہوں نے اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح کر لیا اور اس بات کا بھی خیال نہ کیا کہ ان کے نکاح میں اس وقت 4 بیویاں آلریڈی موجود ہیں، جبکہ خود ہی اعلان فرما چکے ہیں کہ ایک وقت میں 4 سے زیادہ عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 4 بیویاں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہن تھیں۔ یعنی یہ کوئی عتاب نہیں بلکہ ایک اصولی حقیقت کی یاد دہانی ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کو دین کے معاملے میں اپنے رب کے سوا ہر خوف اور مصلحہ سے بے پرواہ ہونا چاہیے۔ وطرہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطْرًا، جب حضرت زید نے حضرت زینب سے رشتہ کاٹ لیا۔ آیت میں قضا زید منہا وطرہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ وطر کا لفظ اصلاً غرض کے معنی میں آتا ہے۔ اردو زبان میں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ مجھے اب اس سے کوئی غرض نہیں رہی، اور اس سے رشتہ اور تعلق کا انقطاع مراد لیتے ہیں، یعنی ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، اسی طرح یہاں مراد لیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کا نکاح تم سے کر دیا، یعنی اس کے ساتھ تمہارے نکاح کا فیصلہ کر دیا۔ یہی وہ بات ہے جس کے پیچھے تخفی فی نفسک، تم اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے کہ الفاظ آئے ہیں، اللہ نے اسے ظاہر کر دیا۔ درحالانکہ لوگوں کی ملامت کے اندیشے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گریز کرنا چاہتے تھے۔ روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے واسطے سے حضرت زینب کو پیغام بھیجا جسے انہوں نے استخارے کے بعد منظور کر لیا۔ چنانچہ ان کے بھائی ابو احمد بن جاحش نے انہیں آپ کے نکاح میں دے دیا۔ ان کا مہر 400 درہم مقرر کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اہتمام کے ساتھ اس نکاح کا ولیمہ بھی کیا۔ یہ رسم اللہ تعالیٰ نے کیوں ختم کی؟ منہ بولے بیٹے کی بیویوں سے شادی کرنے کے لیے، تاکہ اللہ فرماتے ہیں مومنوں پر کوئی تنگی نہ رہے، یعنی وہ ان کے ساتھ بغیر کسی تردد کے نکاح کر سکیں اور خلاف فطرت رسم جو قائم ہو گئی ہے اس کی اصلاح ہو جائے۔ اب اللہ فرماتے ہیں اللہ کا کام پورا ہو کر رہتا ہے، اس لیے کہ خدا جب کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے نفاذ کی راہ میں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتی۔ چنانچہ منافقین نے اس نکاح کے خلاف جو فتنے اٹھائے ان کے سب سے بڑے الرغم یہ معاملہ اسی طرح ہوا جس طرح اللہ نے چاہا تھا کہ اسے ہونا چاہیے۔ آگے آیت نمبر 38 میں اللہ فرماتے ہیں ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ سنۃ اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ نبی کے لیے جو بات اللہ نے ٹھہرا دی ہو اس میں اس پر کوئی تنگی نہیں ہے کہ اس کے پیغمبر جو پہلے گزر چکے ہیں ان کے معاملے میں بھی اللہ کی یہی سنت رہی ہے، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ جو اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں وہ صرف اسی سے ڈرتے ہیں
اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، لہٰذا تم بھی اسی سے ڈرو اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور مطمئن رہو کہ حساب کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ بے شک اب اللہ فرماتے ہیں کہ نبیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ جو بھی فرض کر دے انہیں تنگ نہیں ہونا چاہیے، تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، یعنی اس کو کسی زحمت میں ڈالنا مقصود نہیں ہے، بلکہ خدا کی کوئی حکمت ہے جس کے تحت اس طرح کی چیزیں اس کے لیے مقسوم کی گئی ہیں کہ اس کی زندگی میں پیش آئیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا یعنی منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں یہ جو حکم ہوا اللہ نے کیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہے، یعنی ایک ایسا فیصلہ ہوتا ہے جس کے ظہور کا وقت پہلے سے طے کر دیا جاتا ہے، اور اس کا حکم اسی وقت پر اور اس کے لیے طے شدہ پروگرام کے مطابق ہی صادر ہوتا ہے۔ وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا جو اتفاق سے پیش آ گیا ہو اور آدمی اس سے پریشان ہو جائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مطمئن رہو، ان کے حساب کے لیے اللہ ہی کافی ہے، یعنی جب وہ کافی ہے تو پھر کسی اور کی باز پوست سے ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اب اللہ فرماتے ہیں ما کانا محمد، نہیں ہے محمد احدن من رجالکم، تو مردوں میں سے کسی کے باپ، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کی مہر ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں، اس لیے یہ ذمہ داری انہیں ہی پوری کرنی تھی کہ وہ اس کا خاتمہ کریں، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں تو مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں، لہٰذا زید کے باپ کیوں ہونے لگے کہ اس کی متعلقہ کے ساتھ نکاح پر یہ فتنہ اٹھایا گیا ہے؟ تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو کہ ان کا سرے سے کوئی بیٹا ہی نہیں ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، لہٰذا اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری ان پر ڈالی جائے گی اسے لازماً وہ ادا کریں گے، اور چونکہ آخری پیغمبر ہیں اس وجہ سے ضروری تھا کہ وہی اسے ادا کریں۔ ان کے بعد کوئی اور نبی آنے والا ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ اللہ اس معاملے کو آئندہ کے لیے یعنی رکھ دیتے، لیکن اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے یہ ذمہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو پوری کرنی تھی، اور خدا کے حکم پر انہوں نے اسے پورا کر دیا، منہ بولے بیٹے کی بیویوں سے شادی کو جائز قرار دے دیا۔ آیت میں آپ کے لیے خاتم النبیین کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ خاتم بکسر التا نہیں بلکہ خاتمہ بفتح التا ہے، اور اس کے معنی عربی زبان میں مہر کے ہیں۔ یہ لفظ جب اس طرح آتا ہے تو ہمیشہ کسی چیز کو بند کرنے کے معنی میں آتا ہے، یہاں بھی یہی صورت ہے، اور آیت کا مدعا یہ ہے کہ یہ کام آپ ہی کو کرنا تھا، اس لیے کہ آپ کے ذریعے سے سلسلہ نبوت کو مہر بند کر دیا گیا، آپ کے بعد اب کسی نبی یا رسول کو نہیں آنا ہے۔ یہی وہی مفہوم ہے جسے ہم انگریزی زبان میں سیل آف دی پرافٹس کے الفاظ سے استعمال کرتے ہیں۔ قرآن نے یہاں خاتم الرسول نہیں کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر رسول لازماً نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی کا رسول ہونا لازمی نہیں ہے، چنانچہ جب خاتم النبیین کہا جائے گا تو اس سے خاتم الرسول بدرجہ اولا مراد ہوگا، اسے الگ بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر نہایت واضح اور قطعی الفاظ میں بار بار اعلان فرمایا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے یہ بات بھی آپ نے واضح کر دی کہ آپ پر نبوت کا منصب ہی ختم نہیں ہوا، اس کی حقیقت بھی ختم ہو گئی ہے، لہٰذا اب کسی شخص کے لیے نہ وحی الہام کا امکان ہے، نہ مخاطبہ اور مکاشفہ کا۔ ختم نبوت کے بعد اس طرح کی سب چیزیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہ نہایت سخت تنبیہ ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے سارا غوغا برپا کیا ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ساری چیزوں سے ان سے زیادہ باخبر ہے، وہ زید کو بھی جانتا ہے اور زینب کو بھی جانتا ہے، اپنے پیغمبر سے بھی واقف ہے، اور زید و زینب کے ساتھ ان کے رشتے کی نوعیت سے بھی باخبر ہے،
ان باتوں میں سے کسی سے بھی وہ بے علم نہیں ہے۔ جو کچھ ہوا ہے سب اس کے اذن و اما سے ہوا ہے، اس وجہ سے اس کے خلاف ہنگامہ برپا کرنا جہالت اور حماقت ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت پر بھروسہ کیا جائے، جو اصلاح عمل میں ہے اس کی قدر کی جائے۔ خدا کا محیط کل علم ہی پر ہر چیز کی باریکیوں اور حکمتوں کو سمجھ سکتا ہے، دوسرے اس کی ساری حکمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ بے شک صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔